Assalamu alaikum students. In the previous class we were discussing things about the 3rd June plan and cabinet mission. Okay, so half of the 3rd June plan was discussed that day, and meanwhile there came the Eid festival. So after that, now I welcome you again once more to the classes. Okay, so half of the plan as it was remained as is undiscussed. Okay, so we'll discuss it in a bit detail now again today. Let's take it in a brief detail. I told you that there was such a decision about the division of Bengal and Punjab, that in case any of the provincial assemblies, okay, I mean to say, for example, if it is decided so by the provincial assembly of Punjab, that the majority of its members decide to vote in favor of Pakistan as we. So you know that there were two boundary commissions designed for the division of Punjab in Hindu majority areas and in Muslim majority areas of the province, and similarly the East Bengal, where the majority of its residents were comprising of the Muslims. So East Bengal in shape of East Pakistan, it was also to be divided between India and Pakistan. Okay. Anyhow, shortly to say, two commissions, boundary commissions, were made for Punjab and Bengal each. As far as the Punjab Boundary Commission is concerned, it was comprising of Justice Shadeen, Justice Muhammad Munir, Tija Singh, and Justice Meherchand Mahajan. While the Boundary Commission of Bengal, it was comprising of four Chief Justices. Okay, the names of the Muslim judges were Abu Saleh Akram, S.A. Rahman, and the Hindu judges, they were C.C. Baswas and B.A. Mukherjee, Justice B.A. Mukherjee. ठीक है, तो प्लान के तहत 3 जून प्लान के तहत बंगाल को और पंजाब को इसलिए तकसीम होना पड़ा क्योंकि वहाँ पर आबादी की लोकेशन ऐसी थी, आबादी इस तरह बिखरी हुई थी, ठीक है, क्योंकि ये बड़े बड़े अजला थे। तो मतलब इस बात का न तो कांग्रेस पूरी तरह इसकी तवक्को कर सकती थी कि बंगाल पूरा हमें मिलेगा इंडिया को, ना मुस्लिम लीग तवक्को कर सकती थी कि बंगाल मतलब हमें मिल सकता है। इस वजह से चूँकि आबादी मुख्तलिफ अक़वाम पर मुश्तमिल थी, इसलिए बंगाल को तकसीम होना पड़ा। बंगाल के लिए जो बाउंड्री कमीशन बनाया गया उसमें अभी मैंने आपको नाम बता दिए, ठीक है, कौन कौन से नाम थे, ये बंगाल का और ये पंजाब का, ठीक है। तो इन दोनों सूबों को तकसीम होना पड़ा। जहाँ तक बंगाल का ताल्लुक़ है तो बंगाल में सबसे अहम शहर, तिजारती शहर और जो कि साहिली शहर भी था, कलकत्ता, ठीक है, आजकल इसको कोलकाता कहते हैं क्योंकि बहुत सारे नाम उन्होंने तब्दील कर दिए, मसलन बम्बई का नाम चेंज करके उन्होंने मुंबई वगैरह वगैरह। और तो अच्छा, कलकत्ता सबसे अहम शहर था, कलकत्ता को उन्होंने मतलब इंडिया में रख दिया। हालांकि कलकत्ता की आबादी ऐसी थी कि ये मतलब पूरी तरह हिंदू आबादी जो है ये इसको कलकत्ता शहर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी कि ये मतलब इंडिया में शामिल किया जाए इसको। इस कलकत्ता को गालिबन 60 किलोमीटर दूर रखा गया था। और जो वाघा बॉर्डर है हमारा लाहौर का, इसको इंडिया की बाउंड्री से महज 32 किलोमीटर दूर रखा गया। बहरहाल यानी उतना इलाका जो है इंडिया को दे दिया गया और इंडिया इस तरफ मतलब अंदर आया, सही है। दूसरी तरफ यही इंसाफ जो है पाकिस्तान के साथ नहीं रखा गया। बंगाल में न सिर्फ कलकत्ता का शहर, इसके साथ साथ मुर्शिदाबाद, ज़िला मुर्शिदाबाद और नादिया के अजला जो है ये 3 जून प्लान के मुनाफी जाते हुए और मुस्लिम लीग के साथ धोखा करते हुए, ठीक है, ये इन्होंने मतलब उसी साजिश के तहत जो लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस के मेंबरान के साथ, कांग्रेसी लीडरों के साथ मिलकर बनाई थी, ठीक है। और उस जो मतलब जो मैप उन्होंने तब्दील किया था, दूसरा मैप, तो दूसरे मैप के तहत बहुत सारे इलाके अभी इनका हम जिक्र करने वाले हैं। तो मतलब उनको उसी साजिश के तहत ये इलाके जो है उनको इंडिया के हवाले कर दिया गया। इस तरह ये मतलब कहानी जो है ये न सिर्फ इंडिया के मगरबी बॉर्डर पे यानी पाकिस्तान के साथ उनकी जो सरहद मिलती है पंजाब की, सिंध की, ठीक है, ये मतलब न सिर्फ यहाँ पर ऐसा हुआ जो बाउंड्री कमीशन उन्होंने बनाया था,
بلکہ یہ ساتھ ساتھ مطلب مشرقی پاکستان میں بھی زیادتی ہوئی، تو یہ علاقے ان کو دے دیے گئے۔ وہاں پہ سلٹ میں مولانا باشانی اور چودھری فضل القادر جو ہے انہوں نے بڑی کیمپین چلائی تھی، پراسر کیمپین تھی پاکستان مسلم لیگ کے حق میں۔ بہرحال جو بھی تھا سلٹ مشرقی پاکستان کا حصہ بنا۔ تو سلٹ کا فیصلہ جو ہے یہ ریفرینڈم کے تحت ہوا۔ اس طرح خیبر پختونخوا جو ہے اس نے بھی ریفرینڈم کے ذریعے مطلب پاکستان میں شمولیت کی اپنا فیصلہ سنایا، ٹھیک ہے، بھاری اکثریت سے۔ یعنی وہ علاقے جن کی اکثریت جو ہندو میجارٹی علاقے تھے، تو اس میں ان علاقوں میں آسام، ممبئی، اتر پردیش، کمبائنڈ پروونسز، اس طرح مدراس آج کل موجودہ چنائے، بہار، اڑیسہ، تو یہ صوبے جو ہے یہ ان کو بھارت میں شامل کر دیا گیا۔ دوسری طرف یعنی خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور پنجاب، ٹھیک ہے، پنجاب کو تو خیر تقسیم ہونا پڑا تھا، باقی ماندہ جو 3 صوبے تھے تو سب نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ تو سندھ میں بھی ایسا ہوا، ٹھیک ہے، سندھ نے بھی بھاری اکثریت سے۔ اور اس طرح مطلب پاکستان کے جو سٹارٹ کی ریاستیں تھی پرنسلی سٹیٹس، تو اس میں بہاولپور پہلی ریاست تھی جس نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قلات نے بھی مطلب پاکستان کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، اور باقی جو ریاستیں ہیں یہ مختلف وقتوں میں باری باری پاکستان میں عظیم ہوتی رہی۔ مثلاً حالیہ جو سب سے آخر میں جن ریاستوں نے پاکستان کو جوائن کیا تو اس میں مطلب ضلع سوات، ٹھیک ہے، جو بعد میں ضلع بنا، سوات کی ریاست، اس طرح دیر سٹیٹ، چترال اور امبیلا جو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب سے آخر میں پاکستان میں شامل ہونے والی ریاستی تھی۔ تو بہرحال ان کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی، 600 یا 635 کے قریب تھی، تو کچھ نے مطلب انڈیا کو جوائن کر لیا، کچھ نے پاکستان کو اپنے جغرافیے کے حساب سے، اپنے محل وقوع، اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے 3 جون 1947 کے پلان کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں تو صوبوں کی بات کلیئر ہو گئی، کون سے صوبے نے کون سے ایریا کو جوائن کیا، ٹھیک ہے۔ تو جو ریاستی تھی پرنسلی سٹیٹس، چھوٹی بڑی، مطلب یا تو پاکستان کو انہیں جوائن کرنا پڑا یا انڈیا کو، کیونکہ ان کی پوزیشن ایسی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اپنی پوزیشن کی وجہ سے مثلا یہاں پر اگر جوناگڑھ یا حیدرآباد، دکن کی یہاں کی ریاستیں تھی اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان بھی کیا، لیکن چونکہ ان کی جغرافیائی لوکیشن جو ہے یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان علاقوں کو بادل ناخواستہ انڈیا میں مطلب شمولیت تو کیا بلکہ انڈیا نے ان پہ قبضہ کر لیا فوج کشی کر کے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سب سے بڑی جو ریاست تھی بر صغیر پاک و ہند میں ہوتی جموں اور کشمیر، اور جس کا مسئلہ آج بھی مطلب اسی طرح 1947 سے لے کے 73 سال مطلب گزرنے کے باوجود بھی مسئلہ جو کا تو ہے، اور دونوں ممالک کا آپ جانتے ہیں سب کے حالات آج کس نہج پر پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پرنسلی سٹیٹس کشمیر جو تھی، انڈیا نے وہ علاقے جو جس پر مطلب وہ اپنا قانونی حق جتاتا تھا، اچھا کشمیر کی بات ہو رہی تھی سب سے بڑی سٹیٹ کی، ٹھیک ہے، ریاست، تو کشمیر کی اس وقت بھی 70% آبادی جو تھی یہ مسلمان تھی، ٹھیک ہے۔ پھر کشمیر کے مطلب جو جن علاقوں پہ جوناگڑھ یا حیدرآباد یا دکن، ان علاقوں پہ انڈیا نے اس اصول کے تحت کہ 3 جون پلان ہمیں ان علاقوں پر قبضے کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 3 جون پلان تو ان کے انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کر کے یا یوٹیلائز کر کے جو بھی کہیں تو ان پہ مطلب قبضہ کر لیا، لیکن یہی اصول انڈیا نے کشمیر میں مطلب اس کو نہیں مانا، کیونکہ اسی اصول کا اطلاق مطلب پاکستان بھی کر سکتی تھی کشمیر کے حوالے سے، لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا، صحیح ہے۔ اور کشمیر جو ہے اس میں 1948 میں پھر جنگ چھڑ گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کی طرف سے ہمارے قبائلی پختون بھائی جو ہے انہوں نے جا کے مطلب کشمیر پہ حملہ کر دیا، اور کشمیر کی پوزیشن یہ ڈیٹیل میں ہم پھر بیان کریں گے 3rd چیپٹر میں، یا غالباً 3rd چیپٹر میں مسئلہ کشمیر، اس پہ ہم ڈیٹیل میں جائیں گے، لیکن آپ کو صرف اتنا یہ آپ کو اشارہ دینا تھا، اس کی بات کی نشاندہی ضروری تھی، ٹھیک ہے، کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ 1947 سے پاکستان کو ورثے میں ملا ہے، اور اس طرح کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ 1947 میں مطلب اس کی پیداوار ہے، نہیں، یہ اس سے بہت پہلے کی پیداوار ہے، بلکہ جب انگریزوں نے پنجاب پہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، سکھوں کی حکومت انہوں نے ختم کر دی 1846 میں، تو چونکہ کشمیر بھی اس وقت سکھوں کے زیر تسلط تھا، ٹھیک ہے،
اس وجہ سے کشمیر بھی آٹومیٹیکلی جو ہے یہ انگریزوں کے تسلط میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں آ گیا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا، انہوں نے پورے کشمیر کو اس کے مطلب درختوں، اس کے جنگلات کے ساتھ، اس کے دریاؤں، اس کے پہاڑوں، اس کے معدنیات، کشمیر کی مطلب سب کچھ، خاص طور پر کشمیر کے انسانوں سمیت اس مطلب علاقے کو، پورے کشمیر کو بشمول لداخ انہوں نے بیچ دیا کشمیر کے راجہ غالباً راجہ گلاب سنگھ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ہاتھ صرف 7.5 ملین انڈین روپے کے تحت انہوں نے کشمیر کا سودا کر لیا، اور کشمیر مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ برٹش انگریزوں کی پیداوار ہے، صحیح ہے۔ تو انگریز جا بھی رہے، انہوں نے جب وہ وہاں سے چلے گئے تو انہوں نے اس علاقے کو پیسفل نہیں چھوڑا، چاہے وہ کشمیر تھا، پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کا مسئلہ پیدا کر کے، اس طرح جب وہ فلسطین سے جا رہے تھے انگریز، ٹھیک ہے، 1948 میں، تو فلسطین میں بھی انہوں نے جو ہے یہودیوں اور مسلمانوں کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ انگریز جہاں پہ رہے انہوں نے مطلب مسئلے دے کے انہوں نے، ہم مانتے ہیں کہ بہت سارے ترقیاتی کام بھی کیے، یہ ایک الگ داستان ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر ان مسئلوں کو کریٹ کیا۔ تو بہرحال 3 جون 1947 کا پلان جو ہے یہ مسئلہ کشمیر اور پرنسلی اسٹیٹس کے ذکر کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ باقی تو چاہے جتنے بھی صوبے پاکستان میں شامل ہوئے یا انڈیا کو ملے، ٹھیک ہے، یا پرنسلی اسٹیٹس آئی، یہاں تک تو معاملہ 3 جون پلان کا کلیئر ہو چکا ہے، لیکن وہ بنیادی نقطہ جو کشمیر کی صورت میں مطلب پاکستان کو یہ مسائل ملے ہیں ورثے میں، تو ان میں سب سے بڑا مسئلہ کشمیر جو ہے یہ آج کل بھی حل طلب ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 جون 1947 کا منصوبہ جو ہے یہ جزوی طور پر تو کامیاب ہو چکا ہے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو، یا پاکستانی علاقوں کا الحاق جو ہے یہ انڈیا کے ساتھ کر دیا گیا، صحیح ہے، بنگال میں یا پنجاب میں، اس حد تک تو چیز کلیئر ہے، لیکن کشمیر کا مسئلہ یہ ابھی تک حل طلب ہے، اور یہ 3 جون پلان کے منصوبے کی پیداوار ہے۔ اگر وہ چاہتے تو مطلب اس کو پہلے سے حل کر سکتے تھے، کیونکہ اس کی آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی، ٹھیک ہے، آج کل بھی وہاں پہ مسلمان زیادہ تعداد میں رہتے ہیں، لیکن BJP جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پچھلے سال کشمیر کے ساتھ جو کچھ کیا، اور کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادیں تھی، ان کی اپنی سپریم کورٹ کی مطلب مختلف ریزولوشنز تھی، مختلف انہوں نے قوانین بنائے تھے کشمیر کے حوالے سے، ان سب کو بھارت نے، مودی کی حکومت نے روند ڈالا، ٹھیک ہے، اور کشمیر پہ انہوں نے پچھلے 1 سال ابھی ہونے والا ہے 5 اگست کو، ٹھیک ہے، تو مطلب 1 سال میں کشمیری جو ہے 1 سال کے عرصے سے وہ قید کی زندگی گزار رہے، اور یہ بات بھی کلیئر نہیں ہے کہ ان کی مصیبتوں کا کب خاتمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال 3 جون پلان کسی حد تک ہم نے ڈسکس کر لیا، صحیح ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سی وجوہات تھی جس کے تحت برصغیر کی تقسیم کا سوال اٹھایا گیا، اور برصغیر کو بہرحال تقسیم ہونا پڑا، اور مطلب وہ کون سی سازشی تھی جو پاکستان کے خلاف انہوں نے خاص ایسے موقع پہ بنائی جب 3 جون 1947 کا پلان یہ امپلیمنٹ ہونے والا تھا، اور جب پلان میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ برطانوی حکومت چاہتی ہے کہ اقتدار جو ہے یہ ہم جون 1948 تک مطلب مسلم لیگ اور کانگریس کو دے کے انڈیا سے چلے جائے، لیکن انہوں نے 9-10 مہینے پہلے ہی وہ چیزیں جو ان کے شیڈول کے مطابق تھی، ٹھیک ہے، ان کا ایک پروگرام تھا کہ جون 1948 تک اس کی برصغیر کی تقسیم کا اس کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن انہوں نے بہت عجلت سے کام کیا، انگریز اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے، وہ جان چھڑا کے چلے گئے، صحیح ہے، اور کشمیر کا مسئلہ یہ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان جو ہے یہ پیدا کر دیا، حالانکہ اخلاقیات کی ہر مطلب یا جغرافیائی جتنے بھی عوامل تھے، یا آبادی کی اکثریت سے، یا اخلاقی طور پر، یا تاریخ کو پرکھ کے اگر ہم دیکھیں تو کشمیر کبھی بھی انڈیا کا حصہ نہیں رہا، اور اگر انڈیا کا حصہ رہا تو پھر انڈیا پہ یا تو مطلب اکبر کی حکومت ہوتی، یا مغلوں کی اورنگزیب کی ہوتی، یا مطلب بابر، یا بہت سارے فاتحین آئے مختلف ادوار میں، تو اس صورت میں یہ انڈیا کا حصہ ضرور رہا ہے کسی حد تک، ٹھیک ہے، لیکن ہندو انڈیا کے اندر کشمیر کبھی بھی ان کا حصہ نہیں رہا، ٹھیک ہے، نہ کشمیری چاہتے ہیں، نہ ان کی مطلب انڈیا کے ساتھ کوئی ایسی تاریخی جو ہے میل جول ملتی ہے ہمیں۔